मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, बॉम्बे हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। मुंबई लोकल ट्रेन धमाका, 12 बेकसूर मुसलमान 19 साल बाद रिहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं डायरेक्ट आपकी जो बात है वो मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब जो सदर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र है। आप सभी जानते हैं कि जो लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले का जो जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, मौलाना कासमी साहब आपसे सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से इसे एक तारीखी फैसला माना जा रहा है और 19 साल बाद जिन लोगों की एटीएस ने गिरफ्तारी की थी इस मामले में, तो आपकी नजर में क्या वाकई ये उनको इंसाफ मिला है और ये हक परस्ती पर बात हुई है, फैसला हुआ है? हमारा ये मानना है कि ये तारीखी फैसला है। देर से ही सही लोगों को इंसाफ मिला है। लोग 19 साल उनकी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद हुए हैं, उसकी कोई तलाफी तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बहरहाल देर से सही वो जेल की सलाखों से बाहर आए, उनको इंसाफ मिला। जिस तरीके से जब ये अयोध्या का जो मामला आया था और अदालत के फैसले को सभी लोगों ने, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, हर मज़ाहिब के लोगों ने अदालत के फैसले का अपने इज्जत की, उसे माना, तो अब इस फैसले पर चाहे वो मिलिंद देवरा साहब हो, क्रिश सोमैया हो या फिर अपने संजय निरुपम हो, उनको ऐतराज क्यों है और वो क्यों उस वक्त की एटीएस पर या इस वक्त की हुकूमत पर प्रेशर बना रहे हैं, कबूल नहीं करते? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी अदालतों का निज़ाम ये है कि लोअर कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है और किसी फरीक के खिलाफ वो होता है तो उसे कानूनी तौर से ये अख्तियार मिलता है कि उससे ऊपर की कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में भी जिसको वो ये समझता है कि मेरे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ तो उसको ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। जमीयत उलमा भी यही करती कि अगर कोई फैसला जमीयत उलमा समझती है कि ये मुनासिब नहीं है तो वो उससे ऊपर की कोर्ट में अपील करती है। बाबरी मस्जिद के केस का आपने हवाला दिया, निचली अदालत से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जमीयत उलमा इसी कानून की बुनियाद पर गई और सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुप्रीम है, उसके आगे फिर कोई कोर्ट नहीं है, उसका फैसला आखिरी फैसला होता है। उसके फैसले को हमारे मुल्क में कोई और कोर्ट नहीं जिसमें चैलेंज किया जा सके, इसलिए कि फिर उसका फैसला आखिरी फैसला समझ लिया जाता है। अब जो ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कानूनी तौर से उनको ये हक हासिल है। इस हाई कोर्ट के फैसले से अगर वो मुतमईन नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उनको ये हक हासिल है, वो जाएं। जितने भी इस मामले में मुलविस लोगों को अब रिहाई मिली है, तो क्या आप लोगों की सरकार से ऐसी कोई मांग है कि उनका हर्जाना क्या, उनको क्या कंपनसेशन देना चाहिए? क्योंकि उनकी फैमिली ने जो अजियतें बर्दाश्त की है उसका मुआवजा तो शायद सरकार क्या कोई भी नहीं चुका सकता। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां तक हर्जाने का ताल्लुक है तो जिनकी जिंदगी के 19 साल जाए हुए हैं और उनके घर का पूरा निजाम बिखर गया है तो असल तो इसके लिए उनको ही आगे आना होता। वो आगे आएंगे, अगर इसका मुतालबा करेंगे तो कानूनी जो तकाजे हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले तो उनको आगे आना होगा। हर बार की तरह जिस तरीके से इस पूरे मामले पर ये आप जमीयत उलमा महाराष्ट्र का ही एक अहम रोल रहा था कि उन्होंने ही अपने वकला किए थे, तो इस बार आगे उनके लिए किस तरीके के आप लोग अपनी जानिब से मदद उनको फराहम करने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ तरीका ये है वकला फराहम करने का कि जब कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और गिरफ्तार होने वालों के घर वाले हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ दरखास्त करते हैं कि हम जो है वकीलों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे अंदर ये इतनी ताकत नहीं है और जमीयत उलमा हमारी मदद करे इस सिलसिले में, तो फिर जमीयत उलमा के जिम्मेदारान अपने वकीलों के साथ बैठते हैं, उस केस के बारे में गौर करते हैं
ہیں اور پھر وکیل اگر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نظر آتا ہے ہم کو کہ اس کیس میں غلط طور سے ان کو پھنسایا گیا ہے، تو پھر جمعیت علماء اس کیس کو لیتی ہے۔ اور اگر جمعیت علماء کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مجرم ہے تو جمعیت علماء کبھی اس کی مدد نہیں کرتی۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی تعمیر میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جمعیت علماء اس ملک کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اس کی وفاداری ہمیشہ اس ملک کے ساتھ رہی ہے۔ جمعیت علماء کے اکابر اور ان کے بڑوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد ہو حقیقت میں اور جمعیت علماء اس کی مدد کرے۔ جمعیت علماء تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آگے آئی۔ اس لیے جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری نظر میں یہ اس کیس میں شاید اس کو غلط طریقے سے پھنسایا گیا ہو، تب ہم وہ کیس لیتے ہیں، اور پوری طاقت کے ساتھ جب کیس لے لیتے ہیں تو پوری طاقت کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ مولانا قاسمی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مہاراشٹر کی فضا میں انتشار اور نا اتفاقی کا، چاہے مذہب کو لے کر یا زبان کو لے کر جو ایک ہوا، ایک فضا بنائی جا رہی ہے، تو آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جمعیت علماء کی ایک تحریک ہے، اور آج سے نہیں 100 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے جمعیت علماء کی، کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں، اور مختلف رہن سہن اور کھان پان رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہم سب کو یہاں پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہو ہمارے دل میں، ہم میں سے ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزادی ہو، کوئی دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ یہ ہماری تحریک ہے جو قومی یکجہتی کے نام سے 100 سال سے چل رہی ہے، اور ہم نے خاص طور سے 2014 سے لے کر کے اب تک اس ملک میں بے شمار اس قسم کے اجلاس کیے ہیں قومی یکجہتی کے عنوان سے، جس میں ہم نے ہندو مذہبی رہنماؤں کو بھی بلایا ہے، ان کی بھی تقریریں ہوئی ہیں، ان کے بھی بیانات ہوئے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں پیار و محبت کا ماحول باقی رہنا چاہیے۔ نفرت کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نفرت ہی کی بنیاد پر یہ ملک ایک مرتبہ بٹ چکا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، ہر شخص اپنے طور سے کسی مسئلے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی ملازمت کے مسئلے کو بڑا سمجھتا ہے اور کوئی بے روزگاری کے مسئلے کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن جمعیت علماء اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نفرت کو سمجھتی ہے، اور سب سے بڑا اس ملک کے لیے خطرہ نفرت کو سمجھتی ہے، اس لیے اس کو مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قاسمی صاحب، ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے کہ ورشا گائیکواڑ نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور ان کو بھی اس جو فیصلے پر ہے اعتراض جتایا ہے، تو سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ جب یہ پورا معاملہ رونما ہوا یا جن لوگوں کو اے ٹی ایس نے گرفتاری کی، اس وقت تو حکومت کانگریس کی ہی تھی، تو اس پر آپ کیا کہنا؟ دیکھیے، اس مسئلے کو ہم کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ بنانا نہیں چاہتے۔ جہاں تک بات اس کی رہی کہ جو لوگ اس بم بلاسٹ میں مرے یا زخمی ہوئے، اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بے قصور ہیں، اور خود کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جو اصل مجرم ہیں وہ گھوم رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں۔ اب ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ ان اصل مجرموں کو تلاش کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے، اور اس سلسلے میں ہم ان کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ جو لوگ زخمی ہوئے یا جو لوگ ان بم دھماکوں میں مارے گئے، ان کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے، ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی گھر کا فرد جب چلا جاتا ہے تو گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ زخمی ہوئے اور معذور ہوئے، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کا دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اور پولیس والوں کے بیانات جن لوگوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے انہی کو مجرم بنا دیتی ہے، اور لوگ ان کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں،
اور جیسے ابھی یہ 12 یا 13 لوگ تھے، ان کے خلاف میڈیا ٹرائل اس طرح کیا گیا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی مجرم ہے، اور آج جب کورٹ نے ان کو باعزت بری کیا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمارے گھر کے لوگوں کے جو قاتل تھے ان کو بری کر دیا گیا، جبکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیس کی چارج شیٹ میں نام آ جانے سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا، اور اس کیس نے تو یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اس لیے اب ہم کو ان مجرموں کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو اس دھماکے کے پیچھے تھے، ان کو گرفتار کر کے۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج یہاں یہ 12 ہیں، بری ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی اگر ان کو باعزت بری کر دیا، اور انشاءاللہ بری ہوں گے کیونکہ یہ بے قصور ہیں، تو پھر ہماری ایجنسیاں خاموش بیٹھ جائیں گی۔ جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بم تو خود نہیں پھوٹے، کسی نے ان کو وہاں جو ہے دھماکہ کیا ہے، تو ان کی تلاش ہونی چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اس طرح اکشر دھام مندر کا مسئلہ تھا، وہاں بھی یہی ہوا، ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا برقرار رکھی، اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو سارے لوگ باعزت بری کر دیے گئے، اور اس کے بعد معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ اس کے اصل گنہگار کون ہیں آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی رہنما کو کوئی سیاسی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جتنے کیس ہیں جو شروع ہوئے ہیں وہ کانگریس کے دور حکومت میں شروع ہوئے ہیں، بی جے پی کے لوگوں سے بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ امید اور توقع نہیں ہے۔ ہم تو عدالتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا معاملہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور وہیں حل کرتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنانے کے حق میں بالکل نہیں ہے، نہ کانگریس کے لیے، نہ بی جے پی کے لیے، نہ کسی اور پارٹی کے لیے۔ ہمیں تو اس پر خوشی ہے کہ جو مظلوم تھے، بے قصور تھے، الحمدللہ ان کو انصاف۔ صدر جمعیت العلماء ممبئی سراج الدین خان صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہی تھا کہ اس پورے جو ٹرین معاملے پر جو بامبے ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور اس پر چاہے وہ بی جے پی ہو، کانگریس ہو، شیوسینا ہو، یا سبھی جو سیاسی پارٹیاں، ان کو کہیں نہ کہیں یہ پورے معاملے کے فیصلے پر جو ہے اعتراض ہے، یا وہ اس پر یہ ظاہر کر رہے کہ بھئی جو اس وقت جو لوگ بے گناہ اپنے مارے گئے ان کو انصاف نہیں ملا، اور یہ جو جن لوگوں کو گرفتاری کی گئی تھی ان کو یہ انصاف مل رہا ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا؟ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی زیر زبر کی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن جو سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بیان بازی کر رہے ہیں وہ بالکل افسوس جنک بات ہے، خاص طور پہ کانگریس کے جو لیڈر ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور ممبئی کی ادھیکش ہیں، وہ مسلمانوں کے ووٹ سے جیت کے آئی ہیں۔ ہم ریلوے بلاسٹ کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ وہ جو ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے، اور اس کے جس نے بھی وہ واردات انجام دی اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ لیکن جو انوسنٹ بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر 18-19 سال سے بند تھے، ان کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی، ان کو رہنا جینا اٹھنا بیٹھنا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کی فیملی کے اندر انسیڈنٹس ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے، لیکن کانگریس کے لیڈروں کو ذرا بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس طریقے کا اسٹیٹمنٹ دیں۔ یہ ورشا گائیکواڑ کیا بی جے پی گورنمنٹ کی نمائندہ ہے یا کانگریس پارٹی کی نمائندہ ہے؟ یہ ایک دم سمجھ سے پرے بات ہے، ان کو اس طریقے کے بیان نہیں دینا چاہیے۔ اب جو لوگ اس طریقے کے بیان دیتے ہیں، وہ جب کانگریس کی اور این سی پی کی گورنمنٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا تو یہ کانگریس کو اور این سی پی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کو اٹھا کے جیل کے اندر بند کیا، اور جن لوگوں نے اٹھا کے بند کیا ان کے اوپر کٹھور کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کورٹ نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ واردات انجام دی اور رستوں پر کھلے عام گھوم رہے ہیں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ورشا گائیکواڑ کیا کہیں گی؟ اور بی جے پی کے اور شیو سینا شندے گروپ کے لوگ جو اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ لوگ اس کا کیا مطلب لیں گے؟ میں ممبئی کا ہونے کے ناطے جو ریلوے بلاسٹ ہوا میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور جو لوگ اس کے اندر بے گناہ پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ چھوٹ گئے، میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا قاسمی صاحب۔ آگے بھی میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر رہوں گی۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔